अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो दिलों को दहला देने वाली बहुत ही पुरस्कार कहानी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज तबीयत बहुत बोझल है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। न मुस्कुराने को जी चाहता है, ना किसी से बातचीत करने को। एक खौफ मुझे चारों तरफ से अपनी लपेट में लेने की बार बार कोशिश कर रहा है। मैं हिम्मत हारता जा रहा हूँ। महसूस हो रहा है जैसे मेरा वजूद धीरे धीरे मुंतशिर हो रहा हो। आंखें बेनूर हों और चेहरे की सुर्ख रंगत जर्दी माइल हो रही है। खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद हैं। कमरा सिगरेटों के धुएं से भरा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि इस धुएं की तरह मेरा वजूद भी बिखर रहा है। वो मुझे पकड़ लेगा, मुझे दबोच लेगा, मेरा गला दबा देगा, सांसों से मेरे वजूद को खाली कर देगा। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस है, बुज़ुर्ग सा आदमी है। सफ़ेद रंग तीखे नुकूश हैं, लेकिन आंखों में अजीब सी कशिश है। मैं इसकी आंखों का सामना करने से घबरा रहा हूँ। इसने मेरे घर का रास्ता देख लिया है और शायद इस वक्त तक मेरे घर में ही रहे जब तक मेरे जिस्म में सांसें दौड़ रही हैं। इसे मेरे वजूद की नहीं, रूह की ज़रूरत है। मैं जीना चाहता हूँ। कोई इससे कहे वो मेरे घर से चला जाए, मुझे ज़िंदगी बख्श दे। जिस मकसद के तहत वो आया है वो पूरा होगा तो जाएगा। इसका तसव्वुर आते ही मैं चीखा। अंधेरे कमरे में मेरी चीख गूंजी। मुझे अपनी चीख बहुत भयानक लगी, क्योंकि कई बार मेरी ही आवाज़ मुझे खौफज़दा करती रही। मैं बेबसी के आलम में पड़ा बिस्तर पे तड़पने लगा। खौफ और डर से मेरा तमाम वजूद पसीने में भीगने लगा। मजबूत हाथ हल्के से सिगरेट का बोझ उठाने से आजिज़ हैं। मैं बिल्कुल निढाल हो गया। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वो मुझे इंसान दिखाई ना दे रहा था, बल्कि मौत का फरिश्ता। वाकई मौत का फरिश्ता है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद माह से ही ऐसी कैफियत का शिकार हुआ हूँ। चंद माह से ही लबों से हंसी, चेहरे की सुर्खी, आंखों की कशिश, सब कुछ मादूम हो गई। लबों को चुप सी लग गई है। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जब मैं अपनी वालिदा की मौत के बाद कब्र पर खुतबा तैयार कराने के लिए एक संग तराश के पास गया। कब्रिस्तान के कोने में ही संगे मरमर की सिलों पर अपनी फनकाराना और माहिराना अंदाज से लिखता था। इसके हाथों की तराश खराश से उभरने वाली चमकते हुरूफ दिल में उतर जाते थे। मैंने इससे कहा, भैया मेरी वालिदा के नाम का एक कुतबा बना दो। इसने गहरी नज़र मेरे चेहरे पर डाली, लेकिन मेरी बात का जवाब न दिया। खामोशी से एक तरफ पड़ी कॉपी मेरे सामने रख दी। मैं समझा शायद गूंगा है, बोलने की कुव्वत से महरूम है। सो मैंने कापी पकड़ी और एक सफ़े पे वालिदा का नाम और फौतगी की तारीख लिख दी। मैंने 25 मार्च 1993 लिखा था, क्योंकि इसी दिन मेरी वालिदा हम सबको रोता छोड़कर इस जगह चली गई थी, जहाँ से वापसी आना मुमकिन नहीं। मतलूबा मैटर लिखने के बाद मैंने कॉपी इसके हाथ में पकड़ा दी। इस वक्त भी वो किसी और का नाम संगे मरमर की सिल पर खोद रहा था। इसने कागज़ लेकर देखने लगा। मेरी निगाहें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो भला का खूबसूरत था। आंखें बड़ी और मोटी थीं, चेहरे की रंगत भी सुर्ख थी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वो उजड़ा उजड़ा सा था, ऐसे जैसे से दुनिया की रौनकों से कोई सरोकार न था। लबों पर तगली खामोशी थी। इतने में अजान की आवाज़ सुनाई थी, तो वो फ़ौरन अपना काम छोड़कर मस्जिद की जानिब भाग गया। मैंने महसूस किया कि उसे दीन से बहुत लगन है और शायद तकवा भी बहुत था कि तमाम औजार वैसे के वैसे ही बिखरे हुए थे। मैं मुंतज़िर आंखों से इसका इंतज़ार करने लगा। साथ साथ आसपास के कब्रों पर लगे कुतबे भी पढ़ने लगा। वक्त गुजारी का ये अच्छा तरीका था। कई कुतबे साल साल पुराने थे और कई महीनों दिनों के। न जाने कब्रों को देखकर मुझे भी एहसास क्यों ना हुआ कि वक्त ऐसा भी था कि कब्रों में लेटे ये लोग भी हमारी तरह चलते फिरते, हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन आज बिल्कुल खामोश हैं। मुझे तो बस इस नौजवान का इंतज़ार था जो मेरी उम्र का ही था। इसके चेहरे पर तवील खामोशी, चेहरे पर फीकापन और ज़माने वालों से बिल्कुल जुदा था।
میں اس کے دل میں جھانکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے، بکھرا بکھرا اجڑا اجڑا سا کیوں ہے؟ کیا گھریلو پریشانی سے دو چار ہیں یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں؟ نہ جانے کیوں میں اسے کریدنا چاہتا تھا، حالانکہ میری سے جان پہچان نہ تھی اور نہ ہی اسے قبل سے کہیں دیکھا تھا۔ صرف اپنے کام سے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے چہرے پر بکھری کہانی نے مجھے اس کے قریب سا کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے قبرستان میں گھوم کر، قبروں کے کتبے پڑھ کر اور اس کے بارے میں سوچ کر گزار دیا تھا۔ اسے واپس آتے دیکھ کر میں بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میری توجہ قبروں کے کتبوں پر نہ تھی بلکہ اس کے چہرے پر تھی۔ قریب جا کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھیا بہت پریشان ہو؟ ایک نڈھال سی کمزور سی آواز مجھے سنائی دی۔ مسکراتے نہیں ہیں، اس کی اس بات نے ایک دم میرے لبوں کی گویائی چھین لی۔ ایک طویل خاموشی وہاں پھیلی رہی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کی یہ بات درست اور سچ ہے۔ قبروں میں لیٹے ہوئے انسان بھی خاموش ہیں، اور شاید یہ اس جگہ کا اثر تھا جس نے اس کی ایسی کیفیت بنا رکھی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ واپسی کے بعد دھیان اس کے علاوہ کسی اور طرف جاتا ہی نہ تھا۔ رات سگریٹ پیتے اور اس کے متعلق سوچتے گزار دی اور ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے دوستی کروں گا، پکی اور سچی دوستی، کیونکہ اس کے دل میں کسی قسم کی کھوٹ یا لالچ نہیں، نماز کا پابند اور اچھا انسان ہے۔ سو میں دوسرے دن آفس سے چھٹی کر کے سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ اسے میری موجودگی کا احساس ضرور تھا، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا۔ میں اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی مہارت کو دیکھتا رہا۔ چند دنوں میں مجھ پر بھی ایسا اثر ہوا کہ جب تک وہاں بیٹھا رہتا بالکل خاموش رہتا، ہنسنا تو دور کی بات، اونچی آواز سے اس سے بات بھی نہیں کرتا۔ اندھیرے نے قبرستان میں ہولناکی پھیلا دی تھی۔ مجھے قبرستان سے ڈر اور خوف آنے لگا، لیکن جب اسے دیکھا کہ وہ بھی ایک انسان ہے جو اکیلا یہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر میں کیوں ڈروں؟ تب میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ مسلسل توجہ سے کام کرتا رہا۔ بھیا لگتا ہے آج کام بہت زیادہ ہے، گھر نہیں جاؤ گے؟ میں نے بیٹھے بیٹھے سوال کر ڈالا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یہیں رہتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں اسے اچھلا جیسے مجھے جھٹکا لگا ہو۔ اوہ سوری، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا، لیکن خاموشی مجھے ڈسنے لگی۔ اسے تنہا چھوڑ کر گھر جانے کو جینا چاہتا تھا۔ ایک قدرتی محبت کے تحت خواہ مخواہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ تب میں نے اس کی توجہ ایک کتبے کی طرف دلائی جس میں ہر روز ایک درخت کے تنے کے ساتھ دیکھتا تھا، اور وہ بھی کام کرتے ہوئے بار بار اس کتبے کو دیکھتا تھا۔ اس کتبے کو دیکھتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا کہ اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ میں نے بات کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بھیا میں ہر روز اس کتبے کو یہاں دیکھتا ہوں، لگتا ہے جس نے کتبہ بنوایا ہے وہ اسے لے جانا بھول گیا ہے۔ خالد نواز، ولد محمد نواز مرحوم۔ میری بات سنتے ہی اس نے کتبے کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک مہیب سا جھٹکا اسے لگا تھا۔ اس نے جواب نہ دیا۔ کئی لمحات تک اس کتبے کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کام کرنے لگا۔ کافی دیر تک طویل خاموشی پھیلی رہی۔ تب اس نے قبرستان کی ایک طرف دیکھا اور کام چھوڑ دیا۔ یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی اہم چیز اسے دکھائی دی ہو۔ میں نے بھی اس سمت دیکھا جدھر وہ دیکھ رہا تھا، تو میں بھی چونک سا گیا، میرا وجود لرز گیا۔ قبرستان میں کسی کا وجود دیکھ کر دل کو جھٹکے لگے، حالانکہ میری موجودگی میں اس قبرستان میں کوئی گیا نہ تھا۔ پھر یہ سفید لباس والا، میری نظریں بھی سفید لباس والے بزرگ پر برجمان ہو گئیں، جو آہستہ آہستہ بنا آہٹ کے ہمارے قریب آ گیا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے گہری نظر اس لڑکے پر ڈالی۔ اس کے بعد ویسی ہی نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دیکھنے کا انداز مجھے اچھا نہ لگا۔ یوں لگا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہو۔ وہ بزرگ ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پہ غضب کا رعب تھا۔ سرخ سیب کی مانند رنگت، تیکھے نقوش، سفید ریش، سفید زلفیں اور سفید لباس۔ کوئی اللہ ولی ہستی تھی۔ اس نے سلام کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا۔
ہاتھ آگے بڑھایا اور لڑکے کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا، جسے کانپتے ہاتھوں سے لڑکے نے پکڑا۔ اس کے بعد وہ بنا آہٹ کے قدموں کے واپس قبرستان کے اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا، ہم اسے دیکھتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا کاغذ کھولنے سے گھبرا رہا ہے۔ میں نے اس کے کانپتے وجود کو تھاما، اس کے ہوش بحال کیے تو اس نے وہ بند کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کانپتی آواز میں کہا، دیکھنا کیا لکھا ہے۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ نور الدین والخیر دین، عمر 65 برس، تاریخ وفات 6 جنوری۔ جنوری کے لفظ نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا، یوں جیسے میں بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ 3 جنوری تھی۔ آج 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 جنوری لکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کاغذ میرے ہاتھوں سے جھپٹ لیا اور پھر ایک پتھر کی سل نور الدین کے نام کی کھودنے لگا۔ میں حیرت میں ڈوبا ابھی تک انہی سوچوں میں کھویا تھا کہ موت سے قبل کتبہ لکھوایا جا رہا ہے۔ آج میری قوت گویائی بالکل سلپ ہو گئی، چہرے کی رنگت مان پڑ گئی، وجود نڈھال و بے جان سا ہو گیا۔ خالد نواز ولد محمد نواز مرحوم، یہ میرا نام ہے۔ اس لڑکے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا۔ اس سے آگے زبان کو حرکت نہ دے سکا۔ درد کے تنی کے ساتھ لگا کتبے کو گھورنے لگا۔ نام واضح صورت میں مجھے دکھائی دینے لگا۔ ایک نظر میں کتبے کو دیکھتا اور ایک نظر اس لڑکے کو جو کام میں مگن تھا۔ تمہارا نام؟ بمشکل میں نے کہا۔ ہاں، یہ میرے نام کا کتبہ ہے۔ انہی بزرگ نے مجھ سے لکھوایا ہے، لیکن موت کی ڈیٹ وہ خود لکھیں گے۔ مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ حلق جسے بالکل خشک ہو گیا۔ اس کے لبوں پر طویل خاموشی، چہرے کی پیلی رنگت، زمانے والوں سے علیحدگی کا مطلب میں چند لفظوں میں ہی سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، شاید وہ آج اپنی تمام کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کیوں بڑھائی ہے۔ بھیا، 3 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں دکھائی دیے تھے۔ اس رات بہت لمبا قیام انہوں نے میرے پاس کیا تھا، حالانکہ میں سر شام ہی کام بند کر کے دنیا کی رونقوں میں کھو جایا کرتا تھا۔ یہ پتھر تراش کرنا، نام لکھنا ہماری روزی کا سلسلہ ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ کون مرا ہے، مجھے تو کام چاہیے تھا۔ ان بزرگوں نے میرے پاس قیام کے دوران کہا، کل تجھے کتبہ لکھنے کے لیے دوں گا، کام کے پیسے مجھے یہیں پڑے مل جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں، رات کی تاریکی میں قبرستان میں کیا کر رہے تھے۔ اس طرف میرا دھیان ہی نہ گیا۔ بزرگ مجھے کام کا کہہ کر قبرستان کے اندر گھستے چلے گئے اور وہیں کہیں رپوش ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونقوں میں کھو گیا۔ فلمیں دیکھنا میرا بچپن کا شوق تھا۔ ہر نئی فلم پہلے سے ہی روز دیکھ لیا کرتا تھا۔ گانوں کا بہت شوقین تھا، اس قدر کہ ایک روز میں نے ٹیپ ریکارڈر یہاں اپنے پاس قبرستان میں رکھ لیا، لیکن کسی نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں گانے سننا اچھا نہیں۔ تب یہ شوق اپنے کمرے میں جا کر پورا کر لیتا۔ آج رات چلتے چلتے نہ جانے کیوں دھیان بابا کی طرف چلا گیا۔ ایک انجانے سے خوف نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ حالان کہ رات کا کتنا پہر میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا، ذرا بھی خوف نہ آیا تھا، لیکن راستے میں چلتے چلتے خوف میرے وجود میں جڑیں مضبوط کرنے لگا کہ وہ بزرگ کون تھے، قبرستان میں کیسے آئے اور کہاں جا کر رپوش ہو گئے۔ بس اسی خوف کے تحت میں نے اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کیا، کبھی وجود پر چمکتا پسینہ صاف کرتا اور کبھی چونک کر مڑ مڑ پیچھے دیکھتا کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لیں۔ آج میں نے فلم بھی نہیں دیکھی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ٹھنڈے پسینہ آنے لگے۔ بزرگ کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا اور مجھے خوف زدہ کر کے غائب ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر میں نے محسوس کیا کہ بخار کی حدت بڑھ رہی ہے، وجود نڈھال ہونے لگا تھا۔ صبح جب اٹھا تو کام پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ 104 بخار، یہ لفظ سن کر میں کانپ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا،
اور میں بھی آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن واپسی پر بزرگ کی بات یاد آئی کہ وہ آج کسی کا نام دینے والے تھے لکھنے کے لیے۔ پیسوں کی ہوس دل میں ابھری تو بخار کی پرواہ کیے بغیر قبرستان جا پہنچا۔ تمام دن فارغ ہی رہا، بزرگ نہ آئے۔ درخت کے سائے تلے لیٹا رہا اور شاید سو بھی گیا تھا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی لمبی مسافت طے کر کے غروب ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سائے پھیرنے لگے۔ ہو سکتا تھا کہ بزرگ کا انتظار کیے بغیر ہی میں واپس چلا آتا، لیکن میرے وجود نے اتنی ہمت ہی نہ کی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ چلنا تو دور کی بات تھی، بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، ایسے جیسے قبرستان پر کوئی کالی چادر بچھا دی ہو۔ قدرتی خوف میرے اندر سرایت کرنے لگا۔ جہاں پر روز بیٹھا کام کرتا تھا، اب انہی قبروں سے خوف آنے لگا تھا، ایسے جیسے قبرستانوں کے تمام مردے نکل کر میرے گرد گہرا تن کر لیں گے۔ یہ ایسا خوف تھا کہ میں اٹھا اور واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ آواز سنائی دی، خالد نواز۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر میرے قدم رک گئے۔ ایک طویل سرزہ وجود میں پیدا ہوا، جیسے بت بن گیا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ مسلسل مجھے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں پسینے میں بھیگنے لگا۔ بزرگ پیچھے سے چلتے ہوئے میری نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی کہ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے وہ انسان دکھائی نہ دے رہے تھے، ایک جن بھوت کا تصور آنکھوں کے سامنے تھا۔ گھبرا رہے ہو مجھ سے؟ ان کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں اپنے حواس درست کرنے لگا، کوشش کرتا رہا، لیکن میرا وجود نڈھال ہوتا رہا۔ بولنے اور جواب دینے کی قوت نہ تھی۔ بزرگ نے میری بے بسی سے فائدہ نہ اٹھایا، بالکل خاموشی سے ایک کاغذ میرے ہاتھوں میں تھما دیا اور واپس قبرستان کی طرف پلٹ گئے۔ مجھے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، آگے بڑھا اور دوڑنے لگا۔ عجیب کشمکش میں تھا، دوڑتے دوڑتے بھی اس بزرگ کے وجود کو اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپیں میرے تعاقب میں تھیں۔ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچا تو سامنے گاؤں کے ایک دوست کو پریشان حال پایا۔ تم کب آئے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے حواس درست کرتے ہوئے کہا۔ تقریباً دوپہر 12 بجے پہنچا ہوں، اس نے مجھے تھامتے ہوئے کہا۔ تجھے تو تیز بخار ہے، میں بولا۔ ہاں ہلکا سا بخار ہے، اتر جائے گا، میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن تم بیمار کب سے ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، اس نے کہا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم سکون سے بیٹھو، میں نے اسے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں بند تھا، خوف کم ہوتا تو اسے کھولتا۔ دوست کے آنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں کچھ دیر کے لیے، تقریباً پورا تو نہ صحیح، کافی حد تک خوف میرے دل سے اتر چکا تھا۔ کہاں تھے؟ صبح سے میں نے پورا شہر چھان مارا، لیکن تم دکھائی نہ دیے۔ فیکٹری چھوڑی ہے تم نے؟ اس نے غمزدانہ انداز میں کہا۔ ہاں یار، میں نے فیکٹری چھوڑ دی ہے، اب چند ماہ سے نیا کام کر رہا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرا بخار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، نڈھال وجود صحیح طریقے سے حرکت کرنے لگا تھا۔ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا جو اب کم ہو گیا تھا۔ تم سناؤ، گاؤں والے کیسے ہیں؟ گلی محلے والے ٹھیک ہیں؟ نصیر، شبیر، وقار سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے قریبی دوستوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں۔ اس کا لہجہ ابھی تک غمزدہ تھا، حالانکہ یہ میرا دوست اتنا ہنسایا کرتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا بھیانک واقعہ گزرا ہے۔ چہرے کی رنگت پھیکی تھی، لبوں پر خاموشی تھی۔ بتا یار، اصل بات کیا ہے؟ یوں ایک دم شہر سے کیسے آ گیا؟ اس بار میں نے بالکل سیریس ہو کر کہا۔ کیا گاؤں میں یا تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں نہیں، میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تمہارے گھر۔ وہ بولتا بولتا رک گیا۔ ایک مہیب جھٹکا میرے دل کو لگا، ایسے جیسا بھی دل بند ہو جائے گا۔ ہاں بول، کیا ہوا میرے گھر؟ منتشر الفاظ میں نے پوچھا۔ کب سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، آخری بار باپ کا منہ دیکھ لیتا۔ وہ یہ بات کہتے کہتے رو دیا۔ کیا میرا باپ مر گیا؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرا ذہن چکرانے لگا۔
مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گہرے اور تاریکی کنویں میں گرتا جا رہا ہوں۔ وہ مجھے مسلسل سنبھال رہا تھا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور بے ہوشی کو طاری نہ ہونے دیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس مجھے پکڑایا تو میں پی گیا۔ کب اور کیسے ہوا یہ سب، میں نے تفصیل جاننا چاہی۔ رات پرسکون سوئے تھے لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکے۔ دماغ کی شریان پھٹی تھی، ناک کے رستے خون نکل رہا تھا، مرنے کے بعد بھی خون نہ رک سکا تھا۔ میں بلند آواز میں رونے لگا۔ روتے روتے خیال بزرگ کے دیے ہوئے کاغذ میں الجھ گیا۔ کاغذ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ جانے سے نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ وہ میں نے اٹھا لیا، کھول کر پڑھا تو باپ کا نام روشن اور صاف لفظوں میں دکھائی دیا۔ میرے وجود نے ایک مڑبڑی جھرجھری لی۔ بزرگ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ انسان نہ تھا۔ اگر انسان ہوتا تو مرنے سے قبل میرے باپ کا نام مجھے کیوں نہ پکڑاتا۔ عجیب سی کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا۔ راستے میں بزرگ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا۔ بار بار کاغذ پر باپ دادا کا نام پڑھتا رہا۔ صبح سویر ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ عزیز رشتہ دار سبھی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہر کوئی باری باری میرے گلے سے لگا اور میں خوب جی بھر کر رویا۔ تسلی اور حوصلہ دینے والے لوگ آگے بڑھے۔ یوں میں قبرستان جا پہنچا۔ وہاں دور سے ہی مجھے تازی مٹی والی قبر دکھائی دی تو بھاگتا ہوا قبر سے جا لپٹا۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن دستور زمانہ ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ سو رو دھو کر گھر آ گیا۔ پورا دن ایسے ہی غمزدہ اور سوچوں میں بیت گیا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی میں چھت پر چلا گیا۔ ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ وجود میں جان نہ تھی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا تو آس پاس ارد گرد سے خوف آنے لگا۔ یوں لگنے لگا جیسے ابھی بزرگ میری موت کا پروانہ میرے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ مجھے سوتے ہوئے محسوس ہوا کہ جیسے چھت پر کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ قدموں کی آہٹ بالکل بزرگ کی طرح تھی۔ میں ان کے قدموں کی آہٹ سے بخوبی واقف تھا۔ ان کے چلنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ ان کا ہر قدم یوں محسوس ہوتا جیسے دل پر پڑتا ہو۔ میں قدموں کی چاپیں سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چھت بالکل خالی تھی۔ نیچے صحن میں سبھی لوگ سو رہے تھے۔ مجھے بزرگ کا وجود دکھائی نہ دیا۔ رات ایسے ہی خوف میں بیت گئی۔ صبح ہوئی تو شکر ادا کیا۔ اب مجھے رات کی تاریکیوں سے خوف آنے لگا تھا۔ دن کے وقت بھی اکیلے میں خوف آنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے موت میرے تعاقب میں ہو اور میں ان سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ میں جتنے دن گاؤں میں رہا ایسی ہی کیفیت سے دوچار رہا۔ اس کے بعد دوبارہ شہر آ گیا۔ کمرے میں ایک پل بھی سکون نہ ملتا۔ دیواروں، کھڑکیوں، دروازوں میں بزرگ کا عکس ابھرتا نظر آتا تو خوف سے کانپ جاتا، لیکن پھر دل کو تسلی دیتا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، خواہ اس قدر خوفزدہ اور ڈر رہا ہوں۔ اس سوچ کے تحت خود میں حوصلہ پیدا کیا اور کام پر چلا گیا۔ قبرستان سے باہر ہی کھڑے ہو کے تمام قبرستان کا جائزہ لیا کہ بزرگ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے کام پر بیٹھ گیا۔ اوزار کا تھیلا مخصوص جگہ سے نکالا، اسے کھولا اور سامان باہر نکالنے لگا تو میرا ہاتھ کاغذوں سے ٹکرایا۔ دل کو ایک جھٹکا لگا، پورا وجود لرزا، لیکن جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ میں نوٹ تھے، بالکل نئے نوٹ۔ بزرگ کی بات مجھے یاد آ گئی، تم نام لکھو، پیسے یہاں مل جائیں گے۔ کئی لمحات تک میں ان نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنے باپ کے نام کا کتبہ بنانے لگا۔ اذان کی آواز سنائی دی تو قدم خود بخود مسجد کی جانب اٹھنے لگے۔ نماز ادا کی اور نئے تمام نوٹ مسجد کے گلے میں ڈال دیے۔ اس واقعے کے بعد میرے لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ دنیا کی رونقوں کو بھولتا چلا گیا۔ نمازوں میں دلچسپی لینے لگا۔ فلمیں، گانے، سبھی کچھ چھوڑ دیا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے کہ ایک رات پھر بزرگ قبرستان کے گوشے میں چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ انہیں ایک دم اپنے سامنے پا کر میرے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑانے لگی۔ میرا وجود لرزنے اور کانپنے لگا۔ چلتے چلتے وہ میرے قریب آئے۔ کانپتی آواز میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب بھی دیا۔ اس کے بعد ایک نام میرے ہاتھ میں پکڑا کر چل دیے۔
ایک دفعہ پھر میرا دل لرزنے لگا کہ کہیں یہ نام میرا یا میرے گھر والوں کا نہ ہو۔ اسے کھولنے کی ہمت نہ رہی، لیکن پھر ہمت کرنا پڑی۔ نام انجان سا تھا، لیکن موت کی تاریخ 2 دن کے بعد کی تھی۔ دوسرے دن بزرگ کے دیے ہوئے نام کا کتبہ تیار کر کے ایک جگہ چھپا دیا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے۔ 2 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی جنازہ قبرستان نہ آیا، لیکن سوچ آئی کہ یہ نام غلط دیا گیا ہے۔ نہ جانے کیوں دل کو سکون سا نصیب ہونے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بزرگ کی ہر بات درست نہیں ہے۔ اگر درست ہوتی تو قبرستان میں جنازہ آتا۔ میں آج پرسکون بیٹھا تھا، دل کی دھڑکنیں بھی معمول پر تھیں اور چہرے پر موت کی وحشت بھی نہیں تھی۔ لیکن تیسرے دن ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک نقاب پوش حسینہ اور ایک پتلون میں ملبوس کلین شیو آدمی تھا۔ وہ چند لمحوں تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میری نظریں ان پر ہی تھیں۔ آدمی نے جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی، اس پر کچھ لکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے پاس آیا اور بولا، ایک کتبہ آپ نے لکھنا ہے اور شام تک مل جانا چاہیے۔ مل جائے گا، میں نے کہا تو اس نے کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑتے ایک جھٹکا مجھے لگا، جسم لرزا۔ اگر حواس قائم نہ رکھتا تو ہو سکتا تھا کہ کاغذ ہاتھ کی گرفت سے نکل کر ہوا کے دوش پر اڑ جاتا۔ کاغذ پر وہی نام تحریر تھا، وہی ڈیٹ تحریر تھی جو بزرگ نے مجھ سے لکھوایا تھا۔ آپ کا کتبہ تیار ہے۔ میرے ان الفاظ سے وہ اچھلا جیسے اسے کرنٹ سا لگا ہو۔ وہ حواس باختہ ہونے والے انداز میں بولا، تو میں نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ کوئی شخص یہ نام دے کر چلا گیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سل نکالی جیسے کہ میں نے چھپا کے رکھی تھی، اس کے سامنے کر دی۔ کئی لمحات تک وہ مربوط بنا کتبے کو دیکھتا رہا، پھر جیب سے پیسے نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، اسے گاڑی میں رکھ دو۔ تو میں نے وہ گاڑی میں رکھ دی اور گاڑی لمحوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ قبرستان میں رہنما ہونے والے بزرگ انسان نہیں، جن بھوت بھی نہیں، موت کا فرشتہ ہیں۔ اس لفظ سے میں لرز اٹھا اور پھر اٹھ کر تمام قبرستان گھوما پھرا۔ ایک ایک قبر کو چیک کیا کہ کہیں کوئی قبر ایسی تو نہیں جس میں شگاف پڑا ہو اور بزرگ وہاں رہتا ہو، لیکن کوئی ایسی بات دکھائی نہ دی جو میرے دل کو تسلی دیتی۔ اس واقعے نے مجھے دنیا والوں سے بالکل جدا کر دیا۔ مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی پھیکی دکھائی دینے لگی۔ لوگوں کو مسکراتا، کہے لگاتا دیکھتا تو چیخنے کو جی چاہتا کہ مسکرانے والوں، کہا لگانے والوں، اپنی موت کو یاد کرو، جو کسی وقت کسی لمحے بھی تمہیں پکڑ سکتی ہے۔ تم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جبکہ موت تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لیکن خاموش ہو جاتا۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن بزرگ جلوہ گر ہوتے اور کاغذ میرے ہاتھ میں تھما کر واپس اندھیرے میں غائب ہو جاتے۔ مجھے اب ان سے خوف نہ آتا تھا، اپنے دکھائی دینے لگے تھے، ایسے جیسے ان سے میرا پرانا ناتا، رشتہ، تعلق ہو۔ کئی بار کوشش کی کہ ان کے بارے میں معلوم کروں، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے طویل بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات وہ حسب معمول آئے اور میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑے ہوئے میں انہیں دیکھتا جاتا۔ جب وہ چلے گئے تو کاغذ کھولا تو خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کیا، ایسے جیسے زمین پھٹ رہی ہو، اس میں دراڑیں پڑ رہی ہوں۔ اس کاغذ پر میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ کاغذ میرے ہاتھ سے گر کر کھسکنے لگا۔ میں بت بنا اس کاغذ کو دیکھتا رہا، خود کو مردوں میں شمار کرنے لگا، ایسے جیسے اس قبرستان میں میری قبر کھودی جا رہی ہو۔ ایک مرتبہ پھر بخار کا زور ہوا، جسم بوجھل اور بے جان ہوا۔ ڈاکٹروں کی دوائی کے باوجود بھی میری طبیعت نہ سنبھلی۔ وہ کاغذ مجھے اڑتا لہراتا دکھائی دیتا رہا۔ کئی دن تک میں بستر مرگ پر پڑا رہا کہ ایک رات بزرگ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ایک بھیانک چیخ میرے منہ سے گونجنے والی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کا دباؤ میرے ہونٹوں پر ڈال دیا۔ میری آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ نرم نہ تھا، سخت تھا، کسی چٹان کی مانند۔ صبح قبرستان آنا، کئی نام ادھر رکھ دیے ہیں، انہوں نے بھاری سی آواز میں کہا اور کمرے سے باہر نکلتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں رات بھر سویا نہیں، موت کے خوف نے مجھ سے میری نیندیں چھین لی تھیں۔ مرنے سے پہلے ہی میں مر چکا تھا۔ دوسرے دن قبرستان آیا
تو چند ایک نام مجھے ایک جگہ پڑے ملے۔ ان ناموں کی تصدیق اس وقت ہوئی جب کوئی گاڑی پر، کوئی موٹر سائیکل پر، کوئی رکشے سے اتر کر مجھے پکڑتا رہا۔ میں ان ناموں کو پاس پڑی پرچیوں سے ملاتا تو وہی سب کچھ لکھا ہو پاتا جو میرے پاس پہلے سے موجود تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی سانسوں میں ہر لمحہ کھنچاؤ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت میری سانسوں کو کھینچ رہی ہے، مجھے موت کی جانب مسلسل دیکھ رہی ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ موت کا سایہ اپنے قریب پاتا۔ جو نام مجھے ملے تھے میں نے لکھ دیے، پھر اپنا نام بھی ایک سل پر تراشنے لگا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اپنا نام لکھتے وقت میری کیسی حالت تھی، لیکن ایک تسلی تھی کہ موت کی ڈیٹ نہیں تھی اس پر، صرف میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ اس تسلی کے تحت ہاتھ پاؤں چلتے رہتے تھے۔ کچھ دن گزر گئے کہ بزرگ میرے پاس آئے۔ آج ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ویسے ہی چہل قدمی کر رہے تھے۔ کئی لمحات تک میں بھی انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ واپس مڑنے لگے تو میں بھی ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے چلنے لگا کہ وہ ایک دم رک گئے۔ جو ہی مڑ کر دیکھا تو میں جیسے بے ہوش سا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ جسے برداشت کرنا معمولی کام نہ تھا۔ آج پہلی مرتبہ انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا کہ مجھے ان کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دماغ کی سوچ سے میں نے ہونٹوں کو جنبش دی اور بکھرے لفظوں سے کہا، میری موت کی تاریخ مجھے بتا دیں۔ ایک کرخت آواز مجھے سنائی دی، میں خود لکھ دوں گا۔ اس کے بعد وہ چل دیے اور دور اندھیرے میں کہیں روپوش ہو گئے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کہانی کے دوران میں لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا اور غالباً بے جان بھی ہو گیا تھا۔ جسم یوں تھا جیسے اس میں سانس نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تب میری نظریں درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی سل پر جا ٹھہری، جس پر خالد نواز ود محمد نواز سنہری حرف میں کندہ تھے۔ موت کا خوف لیے میں گھر کی طرف چل پڑا۔ آج مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی دکھائی دی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی تھی، آنکھوں کی گہرائی ماند پڑ گئی تھی، چہرے کی شوخی زردی میں بدل گئی تھی اور وجود تو بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ خالد نواز نے سچ کہا تھا، مسکراتے نہیں ہیں۔ ہاں، مجھے مسکرانا نہیں چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے جو ہر لمحہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، جس سے ہمارا دامن چھڑانا ناممکن ہے۔ آج رات آنکھوں میں بیت گئی، سوچتے گزر گئی۔ کبھی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے آ کر خوف زدہ کرتا تو کبھی خالد کا معصوم زرد چہرہ رونے پر مجبور کرتا، جس کا نام مردوں میں شمار ہو چکا تھا۔ موت کا پروانہ اسے مل چکا تھا، لیکن آخر وہ قبرستان میں گھومنے اور روپوش ہونے والے بزرگ کون ہیں؟ ان کا کس مخلوق سے تعلق ہے؟ اس سوال اور نکتے پر آ کر دماغ رک سا جاتا تھا۔ آگے کی خبروں سے کیسے واقف ہیں؟ آفس کے بعد میرا ٹھکانہ قبرستان ہوتا۔ تاریک رات کی تنہائیوں میں اس کے پاس بیٹھا رہتا، اسے دیکھتا رہتا۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا، بھیا آج میرا دل ڈوب رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے سانسیں میرے وجود پر بھاری ہو رہی ہیں۔ دماغ بوجھل اور کسی انجانے دباؤ میں گرفتار ہے۔ صبح سے اب تک کئی بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا دکھائی دیا ہے، ایسے جیسے سورج کے سامنے گہرے سیاہ بادل چھاتے اور ہٹتے ہیں۔ میں نے اس کی باتیں سن کر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ آسمان بالکل شفاف تھا، ستاروں کے کئی جھرمٹ پھیلے دکھائی دیے تھے، بادل کا کوئی بھی آوارہ ٹکڑا بھولا بسرا دکھائی نہ دیا۔ میں نے کہا، خالد یہ تمہارا وہم اور کچھ نہیں۔ لیکن وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا بے دلی اور کھوکھلے پن سے بولتا رہا، بھیا کسی کا بوجھ مجھ پر بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے چھوا تو محسوس ہوا جیسے اس کا جسم برف میں ڈھلکا ہوا ہو۔ فوراً سڑک پر آیا اور رکشہ رکوایا اور اسے اسپتال لے گیا۔ اس پر نیم بے ہوشی کا دورہ تھا جو بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو بھی اس کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، اسے کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، یہ موت کی گرفت میں ہے۔ یہ لفظ سنتے میرا دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بار بار اس کے بیڈ کے پاس جاتا، اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ کھلی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ میں بھاگتے ہوئے اسپتال سے باہر نکلا، رکشہ پکڑا اور قبرستان جا پہنچا۔ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں دور سے مجھے درخت کے سائے
وہی سفید لباس والے بزرگ دکھائی دیے۔ وہ خالد نواز کے کتبے پر کچھ لکھ رہے تھے۔ میں مبہوت بنا انہیں دیکھتا رہا۔ کئی لمحات تک وہ تنی کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور دور اندھیرے میں جا کر روپوش ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانسیں اس قدر بے ترتیب تھیں کہ جیسے کوسوں میل بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر اپنے آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ پیدا کیا اور بوجھل قدموں سے درخت کے تنے کے قریب چلا گیا۔ کتبے پر 8 فروری لکھا ہوا تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ کلائی میں بندھی گھڑی پر تاریخ دیکھی 7 فروری تھی اور وقت رات کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ اف خدایا، صرف پون گھنٹہ خالد کی زندگی تھی۔ میں ہلنے جلنے سے قاصر ہو گیا، اپنا آپ بھول گیا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے اپنا وجود مجھ پر بھاری ہوتا دیکھا۔ سانسوں کا کھچاؤ بڑھتا گیا۔ درخت کے تنے کے ساتھ ہی چکرا کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گھڑی پر نظریں دوڑائیں، 8 فروری دکھائی دیا۔ دل کانپ کر رہ گیا، آنکھیں بہنے لگیں۔ خالد کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ چند ماہ کا ساتھ آنسوؤں میں بہنے لگا۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ مسجد جا پہنچا۔ وہاں گڑ گڑا کر خدا سے اس کی زندگی کی بھی اور مغفرت کی بھی دعا اس لیے کی کہ وہ میری جان بن گیا تھا۔ دنیا میں وہی مجھے عزیز تھا، وہی اپنا دکھائی دیا۔ اس کی صورت دل میں بسی ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر اسپتال جا پہنچا۔ خالد کا بیڈ خالی تھا۔ ایک جھٹکا دل کو لگا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کسی سے پوچھنا پاگل پن تھا۔ جسم بے جان ستا بوجھل قدموں سے مردہ خانے کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے کسی کا ہوش نہ تھا، صرف اس کا مردہ چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو ایک بزرگ تھے۔ اس بیڈ والے مریض کو تم لے کر آئے تھے؟ انہوں نے غمگین لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ہی سے ساتھ لایا تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ پھر لاوارثوں کی طرح چھوڑ کیوں گئے؟ اس بار ان کا لہجہ ترش تھا اور میرا بازو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ دور، بہت دور ایک برآمدے میں اسٹریچر پر کوئی سفید چادر کے نیچے لیٹا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے جان سا ہو کر لڑکھڑا گیا۔ بزرگ نے مجھے دلاسا دیا اور میں بوجھل چلتا ہوا اسٹریچر کے قریب پہنچا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے منہ سے سفید چادر ہٹاتا۔ بزرگ نے ہی یہ کام کر دیا۔ اس کا چہرہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ مردہ رنگت تھا۔ ایسا لگا جیسے میٹھی نیند سو رہا ہو۔ میں اس کے اوپر جھک گیا، اسے جھنجھوڑنے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اسے شاید میری چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، شاید میری آنکھوں کے آنسو نہ دیکھ پا رہا تھا۔ کئی لمحات ایسے ہی بیت گئے کہ بابا کی آواز سنائی دی۔ بیٹا، کب تک اسے یہاں رکھو گے؟ جہاں لے جانا ہے لے جاؤ۔ بابا نے درست کہا تھا، وہ لاوارث تو نہ تھا، گھر میں اس کی ماں اور بہن بھائی بھی تھے۔ میں نے ایمبولینس کا انتظام کیا، اس کے مردہ وجود کو ایمبولینس میں لٹایا اور ایمبولینس چل دی۔ اس کے گاؤں کو میں جانتا تھا۔ اس نے اپنا گاؤں شہر کے تمام راستوں سے مجھے آگاہ کر دیا تھا۔ بہت بڑا گاؤں نہ تھا کہ اس کا گھر ڈھونڈنا مشکل ہوتا۔ ایمبولینس قبرستان کے قریب سے گزرنے لگی تو میں چیخ اٹھا، پلیز رکو۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ میں دیوانوں کی طرح قبرستان کی طرف بھاگا، درخت کے تنے سے لگے کتبے کو اٹھایا اور گاڑی میں لے آیا۔ گاڑی دن بھر سفر کرتی رہی۔ سورج ڈھلے سے پہلے یہ ایمبولینس اس کے گاؤں پہنچ گئی۔ جو بھی لاش دیکھتا اس کے گھر والوں کو بتانے بھاگ جاتا۔ وہاں قیامت صغریٰ برپا ہو گیا۔ چیخوں سے فضائیں گونجنے لگی، آنسوؤں سے زمین تر ہونے لگی۔ ہر کوئی اس کی موت کا سبب پوچھتا، لیکن میں خاموش رہا۔ رات بھر خالد نواز کی میت گھر میں رہی اور رات کو ہی میں نے تمام تفصیل گاؤں والوں اور گھر والوں کو بتا دی، اور وہ کتبہ بھی سامنے کر دیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا تھا۔ لوگوں کے دل پھٹنے لگے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دوسرے دن اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر کتبہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ آج 9 فروری تھی، اسے مرے ہوئے ایک دن گزر گیا تھا، کیونکہ قبر پر موجود سل ہی یہی بتاتی تھی۔ میں خالد نواز کا قصہ کسی صورت نہ بھول پایا۔ ہر وقت، ہر لمحہ اس کی صورت آنکھوں کے سامنے رہتی۔ مجھے قبرستانوں سے خوف آنے لگا۔
اس جگہ سے خوف آنے لگا جہاں رات کی گھڑیاں اس کے پاس بیٹھ کر گزارا کرتا تھا۔ کئی دن بیت گئے، میں قبرستان نہ گیا۔ آج نہ جانے کیا ہوا کہ قدم خود بخود قبرستان کی جانب اٹھنے لگے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی مجھے کھینچتے ہوئے قبرستان لے جا رہا ہو۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نکل رہی تھیں۔ میں مدہوشی کے عالم میں قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ قبرستان سے باہر مجھے وہی بزرگ درخت کے تنے کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ایک لرزہ میرے وجود نے کھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہے ہیں۔ میں کانپنے لگا، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ میں مجسمہ بنا انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے ابھر رہے تھے۔ ایک مڑا ہوا کاغذ انہوں نے میری طرف بڑھایا اور ایک طرف چل دیے۔ مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ پکڑ سکوں۔ وہ کاغذ تھا یا میری موت تھی؟ دماغ کو ایسا جھٹکا لگا جیسے پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں پاگل نہیں ہوا تھا، حرکتیں پاگلوں جیسی کرنے لگا تھا۔ شاید یہ میری موت کا پروانہ یا پھر کسی اور کی موت کا پروانہ۔ یہ سوچ کر میں نے کاغذ پکڑ لیا اور گھر آ کر سانس لی۔ اپنے کمرے میں آ کر کاغذ کھولا تو اس میں میرا نام اور میرے والد کا نام تھا، تاریخ نہیں تھی۔ موت کے خوف سے میں اس قدر اچھلا کہ چارپائی سے نیچے جا گرا۔ پورا جسم لرزنے لگا، دماغ بوجھ محسوس کرنے لگا۔ میری ویسے ہی حالت ہونے لگی جیسے خالد نواز نے اپنی بنائی تھی۔ میرا حلق خوش ہونے لگا، آنکھیں بہنے لگیں۔ موت رقص کرتی دکھائی دینے لگی۔ کسی وقت، کسی بھی لمحے موت کی آغوش میں جا سکتا ہوں۔ میں موت سے کب تک بھاگوں گا؟ یہ مجھے پکڑ لے گی۔ اپنے گھر میں سفید کپڑے والے بزرگ کا سایہ پاتا ہوں، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتے۔ سگریٹوں کے دھوئیں میں خود کو تحلیل ہوتے دیکھتا ہوں۔ کسی بھی لمحے اس دھوئیں کی مانند بکھر سکتا ہوں۔ موت کے تصور سے لرز جاتا ہوں، لیکن کب تک؟ مجھے اپنی قبر دکھائی دے رہی ہے۔ سفید کفن کو اپنے جسم پر لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ خالی ہیں، بالکل تہی دامن ہوں۔ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا کی رونقیں، دنیا کی شوخیاں، دنیا کی کہکہاں اور دنیا کے حسین لوازمات کو قابو کرتے کرتے آج خود موت کے قابو میں جانے والا ہوں۔ کسی وقت بھی میری سانسیں میرے وجود کو کھوکھلا چھوڑ کر نکل سکتی ہیں۔ کسی بھی لمحے میری زبان پر طویل خاموشی چھا سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا وجود لوگوں کے لیے یاد بن کر رہ جائے گا۔ آپ سب کے لیے ایک پیغام چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کے لیے۔ اس کہانی میں اپنا کردار محسوس کریں، کسی کاغذ پر اپنا نام بھی لکھا ہوا محسوس کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔